स्टूडेंट्स, आज हम खाका निगारी क्या है इससे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। यानी खाका निगारी का फ़न क्या है या खाका निगारी किसे कहते हैं। देखो, बीए फ़ाइनल और एमए फ़ाइनल दोनों के निसाब में खाका निगारी शामिल है, इसलिए आज हमने अपनी गुफ्तगू का मौजू इसे रखा है। अगर हम मुख्तसर तौर पे खाका निगारी क्या है इसे समझने की कोशिश करें तो एक मुख्तसर अल्फाज के अंदर अगर हम इसकी तारीफ़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि खाका निगारी अल्फाज के ज़रिए किसी भी शख्सियत की क़लमी तस्वीर बनाने का फ़न है। यानी अल्फाज के ज़रिए, यानी हम जब लिखते हैं ना कलम से, तो उन अल्फाज के ज़रिए क़लमी तस्वीर बनाने का एक फ़न है, एक आर्ट है, एक हुनर है खाका निगारी, जिसमें किसी भी शख्सियत की हम एक तस्वीर बनाते हैं जो अल्फाज के ज़रिए बनाई जाती है, ब्रश के ज़रिए नहीं बनाई जाती है। यानी अल्फाज से हम उसकी शख्सियत को बयान करते हैं और इस तरह कि वो एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आ जाए। खाके के लिए पेन पोर्ट्रेट या स्केच के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेन पोर्ट्रेट कह सकते हैं हम इसको, या हम इसे क्या कह सकते हैं, स्केच कह सकते हैं। तो हिंदी में लेकिन इसे क्या कहते हैं हम, रेखा चित्र। हिंदी में जो है रेखा चित्र कहा जाता है, लेकिन उर्दू के अंदर खाका ही कहा जाता है। खाका नस्र में लिखा जाता है, नस्र के अंदर, नज़्म के अंदर नहीं लिखा जाता। हालांकि ऐसा नहीं है कि मंजूम खाके नहीं लिखे गए, मंजूम खाके भी लिखे गए हैं, लेकिन खाका निगारी का जो फ़न है उसका इतलाक़ नस्र में ही होता है, क्योंकि मंजूम जो खाके होते हैं वो उसके खाका निगारी के फ़न का जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी जो इब्तिदा हुई है वो कैसे हुई है, अगर हम देखें कि खाका निगारी उर्दू के अंदर कहाँ से आई है, तो ये मगरिब से आई है। मगरिब के वसीले से कब आई, 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर के अंदर। निस्फ़ आखिर यानी जब आधा 19वीं सदी आधी गुजर चुकी थी, तब ये मगरिब के वसीले से आई। देखो, 19वीं सदी की जो निस्फ़ आखिर है उसे क्या कहते हैं हम, उर्दू अदब का निशात-उस-सानिया कहा जाता है। तो उस दौर के अंदर कई नई असनाफ़ ने जन्म लिया, बहुत सारी नई असनाफ़ उस दौर के अंदर जन्म लिया था, कई नई असनाफ़ ने। तो उनके अंदर खाका निगारी भी एक है, यानी मगरिब से आई है। अब हम ये देखते हैं खाका निगारी की बुनियादी खुसूसियात क्या हैं। खुसूसियात क्या हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी जो सिफ़ात हैं जो खाका निगारी के फ़न की शिनाख्त बन जाती हैं, या जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये खाका निगारी है या ये खाका है, खाका बयान किया गया, खाका पेश किया गया है किसी भी खाका निगार ने, और ये दूसरी असनाफ़ होती हैं, उसके अलावा कोई और है। तो ये जो शिनाख्त होती है किसी भी सिन्फ की, वो उसके लिए हमें कुछ समझने के लिए उसे हम कुछ खुसूसियात को जानना ज़रूरी होता है। देखो, जब ये 19वीं सदी के अंदर आया था ना खाका मगरिब से, तो क्या हुआ था कि इसके अंदर सबसे पहले जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो थे, उनके वैसे तो उर्दू के अंदर खाका निगारी के कोई नमूने नज़र नहीं आते थे इब्तिदा के अंदर, लेकिन हमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नारंग ख़याल है, आब हयात है, या फिर दरबार अकबरी है, उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े इसके नकूश, इब्तिदाई नकूश देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बाकायदगी से इसका आगाज़ हुआ है वो फ़रतुल्लाह बेग से हुआ है। फ़रतुल्लाह बेग की जो खाका है ना, उन्होंने लिखा था नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, उससे इसका आगाज़ हुआ है। अब हम खाका निगारी की बुनियादी खुसूसियात को देखते हैं। बुनियादी खुसूसियात क्या होती हैं, यानी वो कौन सी सिफ़ात हैं जिसकी वजह से खाका जो है दूसरी असनाफ से अलहदा किया जा सकता है। तो क्या है, किसी शख्सियत की ये मुख्तसर मगर मुकम्मल तस्वीर होनी चाहिए। देखो, खाका हमने देखा कि ये शख्सियत की क़लमी तस्वीर होती है, यानी किसी इंसान की, किसी शख्सियत की एक क़लमी तस्वीर, कलम से तस्वीर उतारी जाती है। तो इसकी जो पहली सिफत है वो क्या है, किसी शख्सियत की मुख्तसर होनी चाहिए, इख्तिसार के साथ पेश किया जाना चाहिए, मगर मुकम्मल तस्वीर होनी चाहिए, यानी उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनकी तस्वीर उसके अंदर आ जाए। ऐसा नहीं हो कि मुख्तसर पेश कर रहे हैं हम तो आधी अधूरी रह जाए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि हमारे सामने उसकी जामे तस्वीर हमारे सामने आ जाए, जिस भी शख्सियत को खाका निगार पेश कर रहा है। तो ये उसकी पहली खुसूसियत हो गई
ٹھیک ہے، یعنی اتنا مختصر اگر ہم کہیں گے تو اتنا مختصر ہو کہ اسے ایک نشست میں پڑھا جا سکے، ایک بیٹھک میں ہم پڑھ لیں، ہم ایک سٹنگ کے اندر اسے پڑھ لیں. جیسے افسانہ ہوتا ہے نا مختصر افسانہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اسے ایک سٹنگ کے اندر پڑھ لیا جائے، تو ایسے ہی خاکہ ہوتا ہے اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ ہم اسے ایک نشست کے اندر پڑھ لیں، لیکن مکمل ہونا چاہیے کہ اس کی شخصیت کے مکمل پہلو جو ہیں، اس کی شخصیت کی جو جامع تصویر ہے وہ ہمارے سامنے آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی پہلو چھوٹے نہیں، یعنی کوئی پہلو اس کی شخصیت کا تشنہ نہیں رہنا چاہیے. پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ کردار نگاری کا سلیقہ خاکہ نگار کے اندر ہونا ضروری ہے. خاکہ نگار کون ہوتا ہے؟ خاکہ نگار وہ ہوتا ہے جو خاکہ پیش کرتا ہے، جو خاکہ لکھتا ہے، کسی شخصیت کا خاکہ بناتا ہے. تو وہ جو خاکہ نگار ہے اس کے اندر کردار نگاری کا سلیقہ ہونا چاہیے. دیکھو کردار کیا ہے؟ کردار وہ شخصیت ہی تو ہے جس کے اوپر خاکہ بنایا جا رہا ہے جس کا، تو وہ تو بنیادی صفت کیا ہو گئی کہ کردار نگاری کا سلیقہ آنا چاہیے خاکہ نگار کو، یعنی کردار جو ہے اس کو سلیقے سے پیش کرے. وہ جس بھی شخصیت کا خاکہ بنا رہا ہے وہ اس کے کردار کو وہ سلیقے سے پیش کرے، کچھ اس طرح پیش کرے کہ اس کا مکمل نقشہ ہماری نظروں کے اندر پھر جائے. دیکھو ہر شخصیت کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، اپنی خامیاں ہوتی ہیں، تو جو خاکہ نگار ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ تمام خوبیوں کو، تمام خامیوں کو مکمل طریقے سے ہمارے سامنے لے کر کے آئے، اس بھرپور نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دے کہ اس کی مکمل تصویر ہمارے سامنے آ جائے. اب ایک اور صفت کیا ہوتی ہے کہ واقعہ نگاری کا آرٹ آنا چاہیے. خاکہ نگار کو واقعہ نگاری کا آرٹ آنا چاہیے. واقعہ نگاری کیونکہ جب وہ کردار کو پیش کرتا ہے، یعنی اس شخصیت کو پیش کرتا ہے خاکے کے اندر، تو اس سے متعلق وہ واقعات بھی تو پیش کرے گا. خالی ایک الفاظ سے یہ تھوڑی نہ لکھ دے گا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ کنجوس ہے، یا فلاں شخص جو ہے وہ سخی ہے، یا کیسا بھی ہے اس کی خوبی بتا دے گا وہ. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ واقعات کے پس منظر کے اندر وہ کردار کو ابھارتا ہے. جیسے افسانے کے اندر کرتے ہیں نا کہ واقعات بھئی کردار کو پیش کیا تو اس کے چاروں طرف اس کے جو واقعات ہیں جن سے وہ اس کردار کو ابھار رہا ہے، تو وہی بات خاکہ نگاری کے اندر آتی ہے کہ واقعات جو پیش کرتے ہیں اس واقعات کے پس منظر میں کردار کو ابھارتے ہیں. تو اس لیے خاکہ نگار کے اندر واقعہ نگاری کا آرٹ آنا چاہیے، اسے یہ سلیقہ آنا چاہیے کہ واقعات کے ذریعے کس طرح کردار کو ابھارا جاتا ہے. تبھی تو وہ کردار جو ہے وہ اس کی صفات سامنے آئیں گی، اس کی زندگی کے، شخصیت کے جو اہم واقعات ہیں ان کے پس منظر کے اندر وہ اس کی شخصیت کو پیش کرے. تاکہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح واقعات کے پس منظر میں کردار کو ابھارتے ہیں یا شخصیت کو ابھارتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پر یعنی قاری کے ذہن پر اس شخصیت کا جو ہے وہ بھرپور تاثر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بھرپور اثر پیدا ہوتا ہے. بھرپور طریقے سے وہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس طرح کی شخصیت ہے وہ. ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ خاکہ نگار جو ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، اس کو خاکے کو دلچسپ طریقے سے بیان کیا جانا چاہیے. یعنی جو خاکہ پیش کرے وہ خاکہ نگار جو ہے وہ جس بھی خاکے کو پیش کرے، جس بھی خاکے کو بیان کرے، جس بھی شخصیت کا خاکہ بیان کرے، وہ اس کو دلچسپ طریقے سے پیش کرنا چاہیے. نہیں تو کیا ہوگا کہ پڑھنے والا جو ہوگا وہ پڑھے گا نہیں. جیسے افسانہ جو ہے اگر اس میں دلچسپی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ افسانے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، قاری جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. یہی بات خاکہ نگاری میں ہوتی ہے کہ خاکہ نگار کو اگر دلچسپی سے خاکہ پیش کرنے کا، خاکہ بیان کرنے کا، کسی بھی شخصیت کا خاکہ بیان کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کا خاکہ جو ہے وہ لوگ پڑھیں گے نہیں، اس سے دور ہو جائیں گے. تو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاکہ نگار کو دلچسپ طریقے سے بیان کرنے کا آرٹ آنا چاہیے. اس کو اس طرح پیش کرے کہ وہ کہانی معلوم دے، قصے کا فن آنا چاہیے، اسے کہانی کی طرح، قصے کی طرح اسے دلچسپ طریقے سے پیش کرے، تبھی وہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ خاکہ نگار جو ہے اس کو
دیکھو جب کہانی کے طور پہ بیان کر کے، کہانی چونکہ ہماری شخصیت سے، ہمارے مزاج سے تعلق رکھتی ہے، بہت قریب سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اگر کسی بات کو ہم کہانی کے طور پر بیان کر دیتے ہیں نا، دلچسپ طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو خود ہم اس سے جڑ جاتے ہیں، اس سے اٹیچ ہوتے ہیں، ہماری جذباتی وابستگی اس سے ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس بھی شخصیت کا خاکہ پیش کرے، چاہے اس میں اس کی برائیاں ہوں، چاہے اچھائیاں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اس کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے ہم متوجہ ہو جائیں، یعنی ہم اس کو جب شروع کریں تو پھر آخر تک اس کو پڑھیں۔ جیسے ہم نے فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ دیکھا تھا نا، پڑھا تھا، یہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، تو وہ کتنے دلچسپ طریقے سے لکھا ہے انہوں نے۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے، ہم ایک بار پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم آخر تک اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ قصہ نگاری کا بھی ہنر ہوتا ہے اور خاکہ نگاری کا بھی ہنر ہے، دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اب یہ آتا ہے کہ خاکہ نگار جو ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار ہو۔ خاکہ نگار جو ہو وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، یعنی یہ ہے کہ غیر جانبدار سے مطلب یہ ہے کہ وہ جس بھی شخصیت کا خاکہ پیش کرے، جس بھی شخصیت کا خاکہ بنائے گا، وہ اس کا کیا کرنا چاہیے، اسے کوئی اس سے جذباتی وابستگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی اچھائیاں ہی اچھائیاں بیان کر دے، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ، اس کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ، اس کے اندر اگر کمیاں ہیں کچھ، اس کے اندر اگر کچھ خرابیاں ہیں تو اس کو بھی ہمدردی کے ساتھ پیش کر دے، ایک دم لٹ مار طریقے سے نہیں، بلکہ ہمدردی کے طور پر، ہمدردی کے طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ غیر جانبدار ہونا چاہیے انسان کو، یعنی خاکہ نگار کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس کی دونوں طرح کے پہلو جو ہیں شخصیت کے، چاہے وہ پازیٹیو ہوں چاہے وہ نیگیٹو ہوں، ان کو پیش کر دینا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتیں اس میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اس کے پازیٹیو پہلوؤں کو ہی پیش کریں گے اس کی شخصیت کے، یا ہم صرف نیگیٹو پہلوؤں کو پیش کریں گے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دونوں طریقے کا اس کی شخصیت کی ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ منظر نگاری کا سلیقہ آنا چاہیے۔ منظر نگاری کیا ہوتی ہے؟ دیکھو بہت سارے مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ منظر کسے کہتے ہیں؟ سین کو، یعنی جب ہم کسی بھی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں، ہم نے یہاں دیکھا تھا شخصیت کی تصویر ہوتی ہے، یہ قلمی تصویر ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے کردار کو ابھارنے کے لیے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، مناظر کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مناظر ہونے چاہیے، یہ اگر اس طرح بیان نہیں کیے گئے کہ اصلیت معلوم دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، منظر نگاری کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اس طرح وہ جو خاکہ نگار ہے وہ شخصیت کو پیش کرتے وقت اس سے متعلق جو مناظر ہیں، اس سے متعلق جو منظر ہیں، وہ ان کو اس طرح پیش کرے کہ وہ ہمیں اصلی معلوم دیں، بالکل اس کی جو شخصیت سے متعلق، اس کی زندگی سے متعلق جو واقعات ہیں، جو بھی اس کی زندگی کے واقعات کو ابھارنے کے لیے وہ منظر پیش کر رہا ہے، وہ سب ایسے ہونے چاہیے کہ ان میں اصلیت کا رنگ ہونا چاہیے، ایک وہ نہیں ہونی چاہیے، مطلب مصنوعی پن نہیں ہونا چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، یا بڑھا چڑھا کر کے ان کو پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے قصے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں، مختصر افسانے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں، اور وہی باتیں جو ہوتی ہیں وہ خاکہ نگاری کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خاکہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ابھی خاکہ نگاری کا سلیقہ دیکھ لیا، خاکہ نگاری کا فن دیکھ لیا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اردو میں خاکہ نگاری کا ارتقا کہتے ہیں تاریخ کو، یعنی یہ ہے کہ کب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور آج تک کون کون اہم خاکہ نگار جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں خاکوں کو، یا خاکہ پیش کر چکے ہیں۔ جب ہم مختصر طریقے سے ہم یہاں اختصار کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں، خاکہ نگاری کا فن ہم نے دیکھا تھا کہ مغرب سے آیا تھا، ٹھیک ہے، 19ویں صدی کے نصف آخر کے اندر اس کی ابتدا ہوئی تھی مغرب سے، لیکن اس کے ابتدائی نقوش کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہمیں محمد حسین آزاد کی دربار اکبری، آب حیات اور نیرنگ خیال کے اندر نظر آتے ہیں، یعنی ابتدائی نقوش تو نظر آتے ہیں اس کے، لیکن کیا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں کہیں اور اس کے نمونے نظر نہیں آتے تھے۔ خاکہ نگاری کے نمونے جو ہیں ہمیں کہیں اور محمد حسین آزاد سے قبل ہمیں نظر نہیں آتے تھے، لیکن باقاعدگی سے جو اس کا آغاز ہوا ہے وہ کس سے ہوا ہے؟ فرحت اللہ بیگ کی خاکے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی سے ہوا ہے، جس میں انہوں نے ہمیں اس کا فن جو ہے
فنی اعتبار سے وہ خاکہ مکمل کہا جا سکتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ خامیاں ہیں، لیکن جو انہوں نے سلیقہ ہے خاکہ نگاری کا وہ ہمیں فرحت اللہ بیگ نے سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہیں؟ آغاز حیدر حسن، ان کا نام آتا ہے فرحت اللہ بیگ کے بعد۔ ان کا مجموعہ افسانوی مجموعہ تھا پس پردہ، اس کے اندر ہمیں کچھ خاکے دیکھنے کو ملتے ہیں آغاز حیدر حسن کے۔ اس کے اندر پھر آتے ہیں مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق جو تھے وہ بہت اچھے محقق اور نقاد تھے، لیکن خاکہ نگار بھی بہت اچھے تھے۔ ان کے خاکوں کا جو مجموعہ ہے چند ہم عصر، اس کے اندر کیا نام ہے اس کا؟ چند ہم عصر۔ اس کے اندر 24 خاکے جو ہیں انہوں نے پیش کیے ہیں، بہت مختلف شخصیتوں کے، اور بہت اچھے خاکے انہوں نے دلچسپ انداز کے اندر بیان کیے ہیں۔ یہ مولوی عبدالحق تھے۔ پھر آتے ہیں خواجہ آتے ہیں غلام الدین ہیں، عبدالرزاق کانپوری ہیں، عبدالماجد دریابادی ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں۔ یہ بہت اچھے خاکہ نگار، خاص طور پہ رشید احمد صدیقی کے خاکے بھی بہت مشہور ہوئے۔ عبدالماجد دریابادی، رشید احمد صدیقی جو تھے وہ مزاح نگار تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے خاکے بھی بہت اچھے ہیں، فنی اعتبار سے اچھے خاکہ نگار مانے جاتے ہیں رشید احمد صدیقی۔ جدید دور کے اندر جو نئے نظریات کے تحت جنہوں نے خاکے پیش کیے ان میں اسمت چغتائی ہیں، ترقی پسند سار نگار تھی نا، یہ ناول نگار تھی، ترقی پسند سار نگار تھی۔ اسمت چغتائی کے خاکے بھی بہت مشہور ہوئے۔ سعادت حسن منٹو انہی کے ہم عصر تھے، ان کے خاکے بھی بہت مشہور ہوئے۔ اشرف صبوحی ہیں، شوکت تھانوی ہیں، اعجاز حسین ہیں، چراغ حسن حسرت ہیں، تمکین کاظمی ہیں، فرقت کاکوری ہیں، رئیس احمد جعفری ہیں، محمد طفیل ہیں، شاہد احمد دہلوی، علی جواد زیدی، نریش کمار شاد اور مشتبہ حسین۔ یہ تمام جو خاکہ نگار ہیں ان کے خاکے جو ہیں اردو کے اندر بہت مشہور ہوئے، فنی اعتبار سے کامیاب اور اچھے خاکے مانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو تمام خاکہ نگار ہیں ان کے خاکوں کے ذریعے ہم مختلف جو شخصیتیں ہیں ان سے روبرو ہوتے ہیں، اور یہ مکمل شخصیتیں یعنی یہ ہے کہ جن کے اندر ہم کچھ شخصیتوں کی قلمی تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن وہ مکمل ہیں، جن کے اندر خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، یعنی ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان اس کے اندر ان خاکوں کے اندر کیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اردو کے اندر خاکہ نگاری کا ارتقاء کیسے ہوا، یعنی کب اس کا ارتقاء ہوا ہے، کب سے شروعات ہوئی ہے، اور کون کون سے اہم خاکہ نگار جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو کے اندر ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔